जय मसीह की। तो जो प्रभु ने आज वचन दिया है वो है, जैसे कि भी आप लोगों के पास सेंड किया, भजन संहिता 149 का 2। प्रभु एक बात हमसे कहना चाह रहा है यहाँ पर। अगर हम पढ़ें, आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है वचन, अभी जो मैंने आपको सेंड किया लगभग 4 मिनट पहले। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें प्रभु तुम मुझसे कहाँ से बात कर रहा है। अब मुझे नहीं पता प्रभु कैसे बात करेगा। अभी शुरुआत करता है तो लिखा है इज़राइल अपने कर्ता के कारण। आपको बहुत पता है कि इज़राइल कौन है? आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल कौन है। इज़राइल वो है शुद्ध मन के लोग। इज़राइल वो है जो पवित्र किए गए हैं। इज़राइल वो है जिन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया है। इज़राइल वो है जो बपतिस्मा ले चुके हैं। इज़राइल वो है जिन्होंने पापों से मन फिराया है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। ठीक है, ध्यान रखना। इज़राइल वो है जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो। प्रभु आनंदित होने के लिए क्यों कह रहा है? सुनना ध्यान से, बैठ जा, जहाँ कहीं भी आओ आप बैठ जाओ उस जगह पर। ठीक है, ध्यान लगाना। प्रभु कहता है कि चुपचाप अपने बिछौनों पर पड़ा रहे। अगर तू बोलेगा तो मेरे को चुप होना पड़ेगा। अगर तू चुप होगा तो मैं बोलूंगा तो काम होगा, तू बोलेगा ना तो गड़बड़ी होगी। क्योंकि तो तू ना भुनक कर तो ऐसी बातें निकल जाती है कई बार तेरे मुंह से जो तोड़ देती हैं, मरोड़ देती हैं, जो तेरे लिए हानि की होती थी। क्योंकि जुबान तेरे जीवन के रुख को मोड़ देती है। कहते ना, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। लेकिन यदि तू इसी जुबान को जीवन के अलावा अगर मृत्यु के लिए इस्तेमाल कर रहा है, चाहता तो नहीं है लेकिन फिर भी हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जहाँ बातें ज्यादा होती है वहां अपराध ज्यादा होते हैं, इसलिए चुप लगा और सुन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सुनो, उसके बोलने का शब्द तो सुनो, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है, जो जय पाए। किस पे? आप लोगों को पता है ना। लेकिन अभी प्रभु एक बात कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। प्रभु मुझसे भी बात करेगा। मैंने कहा प्रभु मुझसे भी बात कर आज। मैं बोलता हूँ, ऐसे कई बार बोलता हूँ प्रभु से। तो लिखा है इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो। आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड है, अपने सारे चिंता परेशानियों को याद करो, जिन बातों के कारण आप टूटे हुए थे। 30 सेकंड के लिए याद करो। धन की है, घर की है, बच्चों की है, माता पिता की है, लेने देने की है, इज्जत मान सम्मान की है जो नहीं मिल पा रहा, बहुत कुछ खो गया, बहुत कुछ खोने पर है, बहुत कुछ पाने की इच्छा है, बहुत कुछ है ही नहीं, बहुत सारे सपने सजाए हैं प्रभु के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, माता पिता के लिए, नौकरी, बिजनेस, शादी ब्याह, बहुत कुछ देने के लिए, लेने के लिए, नहीं मिल पा रहा है, नहीं दे पा रहे, अरेंजमेंट नहीं है, इज्जत मान सम्मान फंसा पड़ा है। ठीक है, इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए, मेरी लाज रख प्रभु। बहुत सारी चीजों को लेकर तुझ पे भरोसा है प्रभु। ब्लेस कर, प्रभु के आशीष को खोल, आश्चर्य कर्म कर, क्रिएट कर। ये सारी बातें जो अभी बोली है प्रभु की आत्मा ने, ये कहीं ना कहीं एक विश्वासी की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक है ना डॉट बनी हुई थी। डॉट बनी हुई थी जो एक लाइन को ना डॉट, डॉट क्या कहता है? डॉट का मतलब है एक लाइन को जब हम लिखते हैं इंग्लिश में तो डॉट लगाते हैं तो उसका मतलब वो खत्म। तो मतलब एक डॉट लग चुका था लाइफ में। अगर आप लोगों को लग रहा है आपकी जिंदगी में अब पैसा नहीं, अब तो काम हो ही नहीं सकता है, डॉट लग गया मतलब उम्मीद खत्म। डॉट का मतलब है उम्मीद खत्म, आगे कुछ और नहीं है ना। तो प्रभु कह रहे हैं इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो। कर्ता के कारण क्यों? आपका कर्ता कौन है? मेरा कर्ता कौन है? आपका कर्ता आपके माता पिता है? नहीं, आपका कर्ता आपका परमेश्वर है। प्रभु आपसे कहता है तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा पिता है जो अनाथों का पिता है और विधवाओं का पति है। तेरा पिता, तेरा कर्ता वही है, उसके कारण आनंदित हो। क्यों आनंदित होने के लिए कह रहे प्रभु आपसे मुझे? प्रभु मुझसे आपसे क्यों आनंदित होने के लिए कह रहा है? प्रभु को पता है कहीं ना कहीं तो टूटा है, कहीं ना कहीं तो गिरा है, कहीं ना कहीं तुझसे पाप भी हुआ है, कहीं ना कहीं तुझे सही होने के बाद भी सताया गया है, बड़ी भीड़ में तेरी बेइज्जती की गई है, कहीं ना कहीं तेरा आनंद कहीं ना कहीं चला गया है। और प्रभु आपसे प्रेम करता है, इतना प्यार करता है। प्रभु को पता है कि अगर इसके अंदर से मेरी बेटी और मेरे बेटे, अगर तेरे अंदर से मेरा आनंद चला गया ना तो शैतान अपनी बदरूहों से भर देगा। इसलिए अपने कर्ता को याद कर,
کہ اس نے تیری زندگی میں پہلے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اگر تجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا کام کیا نہیں ہے تو اب میں تیری زندگی میں کروں گا. کچھ ایسی چیزیں تھی وہ پریشائیں تجھے مضبوط کرنے کے لیے تھی. یہ مت سوچ کہ میری زندگی میں تو نے کچھ کیا ہی نہیں. تو وہ ایک بات کہنا چاہتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اپنے شادی کے بیاہ کے بچوں کو پڑھانے لکھانے کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے سپنے سجائے تھے لیکن کووڈ کے ٹائم پر وہ جیوت نہیں رہے. لیکن تجھ پر میری کرونا ہے تو آج سانس لے رہی ہے سانس لے رہا ہے اور اس وچن کو سن رہا ہے تو دھنیہ ہے. دھنیہ ہے وہ جو اس کے وچن کو سنتے ہیں. میں نے تیری زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ تجھے نہیں معلوم ہے کہ تم نے پرانے جو تیری زندگی پرانے ٹائم پر میں نے کام کیا تجھے میں نے کیسے کیسے نکالا ہے کیسے سنبھالا ہے کیسے بچایا ہے. تجھے لگا ہے کہ پربھو اس سمے تو میرے کو اتنا ستایا گیا تھا میں تو بہت رو رہی تو نے میری کام مدد کری. اگر میں مدد نہیں کرتا تو اس دکھ کے کارن سوسائڈ کر لیتی. تو اس دھوکے کے کارن نا زہر کی گولیاں کھا لیتا. وہ میری آتما نے تجھے سنبھالا تجھے ڈانڈس دیا. اب تک میں ہی تو سنبھال رہا تھا تجھے سب نے دھکے اور لات ماری استعمال کیا. اگر میں تجھے ہمت اور حیاب اور ڈانڈس نہ دوں اگر میں تیرا حیاب نہ بتاؤں تو میری اپستتی میں بھی نہ آ سکے. تجھے شیطان لے جائے ٹرین کے فاٹک پر لے جائے واش روم کے اندر فنائل پلانے کے لیے لے جائے چھت کے اوپر جمپ کرانے کے لیے لے جائے کسی بس کے آگے کیا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا گھر میں پھانسی زیادہ ڈر لگ رہا ہے درد والے مرتیو ہے بجلی کا جھٹکا اگر اس سے بھی ڈر لگ رہا ہے تو کچھ کھا کر سو جاؤ. یہی تو وچار یہی تو باتیں ہیں شیطان کی جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا جب وہ تیرے آگے ڈوٹ لگاتا کہ کچھ نہیں ہو پا رہا لیکن آج تیرے کو ہر پل سچویشن میں نے سنبھالا ہے. جب میں نے پہلے تجھے سنبھالا ہے تجھے مرنے تو نہیں دیا سینے پر ہاتھ رکھ تیرا دل دھڑک رہا ہے نہیں دھڑک رہا. پربو جا سے کہہ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پربھو تو نے تب تک میری زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں پربھو کہہ رہا ہے ایک بار ہاتھ تو رکھ اپنے سینے پہ بتاتا ہوں تیرے کو کیا کیا نہیں کیا. اتنی دھڑکنیں تیرے سینے میں چل رہی ہیں ایک منٹ میں 60 بار دھڑکتا ہے کیا تو نے 6 بار بھی میرا دھنیہ واد کیا. ایک دن میں تو نے میرا 6 بار بھی دھنیہ واد کیا کہ جو تیرے پاس ہے. نہیں پربھو نہیں کیا میں ایماندار نہیں رہا. چل ٹھیک ہے تو دھنیہ واد نہیں کرا لیکن تم مجھ سے لڑتا کیوں ہے. اگر تم مجھ سے ہی لڑ لے گا اگر تم مجھ سے ہی لڑ لے گی تو بیٹا تو کہاں جائے گی تو کہاں جائے گا. اس نے لکھا ہے ہائے اس پر جو اپنے رچنے والے سے لڑتا ہے. تو مت لڑ مجھ سے بیر کر کے کچھ نہیں ملے گا اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم مجھ سے بیر کرے اور تو پھانسی کا پھندا بنے اور شیطان مسکرائے اور میں روؤں. اور یہی بات یہوہ نے اس میں یرمیا میں کہتی ہے میں تیرے کارن گپت میں بیٹھ کر رہوں گا. اب کتنا رولائے گی کتنا رولائے گا تو اپنے منہ سے بول بھوشیہ وانی کر کے کہ کہ ہے سوکھی ہڈیوں تم جی اٹھو یہوہ کا یہ وچن کہتا ہے سوکھی ہڈیاں. اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی کمزوریاں ہیں کوئی بھی دھن کی بات کو لے کر آپ کی زندگی میں سوکھا پن ہے پریم پیار کو آشیشوں کو برکتوں کو چنگائی کو چھٹکاروں کو مل ملاپ کو شانتی کو آنند کو لے کر کوئی سوکھا پن تھا تو آج بولو اپنے کرتا کو یاد کر کے جو کام اس نے پہلے کیے تھے وہ آج بھی کام کرنے کی سامرتھ رکھتا ہے. انگیکار کرو بولو اپنے لیے بھوشیہ وانی کرو لیکن اس سے ورود مت رکھو پربھو کے ورود میں مت آؤ. اگر تمہیں لگ رہا ہے پربھو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا چلو ٹھیک ہے میری اناگیا کاریتا کرنے کے کارن تیری زندگی میں کوئی دنڈ آ گیا تھا کوئی گھٹی آ گئی تھی کوئی نقصان آ گیا تھا لیکن یاد رکھ ابھی بھی میں نے تجھے نہیں چھوڑا. اب اس گھٹی کو بھی میں تیری بھرپور میں بدل دوں گا. وہ چیز بھی تیری بھلائی کا کارن بنا دوں گا جو تیرے کو نقصان دیتی ہے. میرے لیے کیا کچھ کام کٹن ہے. اپنی آنکھوں کو بند کرو اپنے سر کو اوپر اٹھا اور ایک بار اپنے آپ سے پوچھ کہ کیا میں نے تجھے نہیں دیا کیا میرے لیے کچھ کام کٹن ہے. کیا میں تیری برائیوں کو بھلائی میں نہیں بدل سکتا کیا تیری کمزوری کو طاقت میں نہیں بدل سکتا. اسی لیے میں تج سے کہتا ہوں آنندت ہو جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے اس پر دھیان مت دے ان باتوں کے کارن تو بہت ٹوٹ اور بگڑ جاتی ہے بہت ٹوٹ جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے ہوگا میری وائف کا ڈیلیورنس چھٹکارا کیسے ہوگا پربھو میرا چھٹکارا میرے پتی کا چھٹکارا. کوئی میرا کہنا نہیں مانتا میرا پتی ورودھ میں بچے ورودھ میں فیملی ورودھ میں لوگ ورودھ میں میرا پتی میں کتنا اس کے لیے دعا کرتے ہیں دعا کرتا ہوں. نہیں سمجھ میں آتا کب آئے گا وہ وشواس میں
میرے پہ ہی چڑھ جاتا ہے پٹائی کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، گالی گلوچ کرنے کے لیے، کتنا چاہوں میں اس کی اور اس کی۔ پربھو کہہ رہے ہیں ان چیزوں سے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ اور آنندت ہو جاؤ۔ اگر تم ایسی پرستتی میں ہونے کے بعد بھی اگر تم آنندت ہونے کی کوشش نہیں کرو گے تو شیطان سر پر ناچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر شیطان ناچے گا نا تو ایک کرسی پر ایک ہی جنا بیٹھ سکتا ہے، یا تو اس شوق کو بٹھا لو یا تو پرمیشور کے آنند کو بٹھا لو، لیکن ہاں کٹھن ہے لیکن اسمبھو نہیں ہے۔ شوق منا سکتے تھے شدرک میشک ابیدن کو، شوق منا سکتا تھا پولس اور سلاس جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، شوق منا سکتا تھا پترس، شوق منا سکتا تھا یشو، شوق منا سکتے تھے پرمیشور کے لوگ پروفٹس، لیکن نہیں، وہ سمے جو ان کی شاریرک دشا سے بالکل آؤٹ آف کنٹرول تھا، مطلب نہیں سہا جا رہا تھا، پیٹ پر کوڑے کی مار پڑی ہے، بیتیں پڑی ہیں، کھال چھیلی پڑی ہے، اور بول رہے ہیں آشیلاش پرارتھنا کرتے ہیں آنندت ہو۔ اس سمے پر جب آپ نے آنند، جب پولس اور سلاس نے آنند کیا کہ ہم اسرائیل نے پرمیشور کے، اس نے مجھے جیون دیا ہے، ارے میں اندھا ہو گیا تھا بھائی، مجھے جیون دیا ہے، یہ کوڑے کی مار تو کچھ نہیں ہے، میں نرک جاتا اگر مجھے یشو اندھا کر کے نہیں چنگا کرتا تو۔ اس نے مجھے اندھا کیا تاکہ میں اس کو دیکھنے لگوں، اس نے مجھے شاریرک روپ سے بھی چنگا کر دیا اور آتمک روپ سے بھی اس نے میری آنکھیں کھول دی۔ چلا سلاس آرادھنا کرتے ہیں، ایسی آرادھنا کری ان کے تو بندھن ٹوٹ ہی گئے، اگل بگل کے والے کو بھی بندھن ٹوٹ گئے، اٹھ کر لوگوں نے بپتسمہ لے لیا۔ یہی تو پربھو کہہ رہا ہے، اسرائیل اپنے کرتا کے کارن آنندت ہو، جب تو ایسی پرستتی میں آنند منائے گی، آنند منائے گا، میں تجھے وہ ابھیشیک دوں گا جس کے کارن تیری زندگی بدلے گی، تیرے حالات بدلیں گے، تیری پرستتیاں بدلیں گی، تیرے بندھن ٹوٹیں گے، تیرے چھٹکارے ہوں گے، کیونکہ ابھیشیک کے کارن جو ہے توڑ دیے جاتے ہیں، پھاڑ دیے جاتے ہیں، تیرے کندھے پر سے وہ بوجھ اتار دیا جائے گا، کس کے کارن؟ ابھیشیک کے کارن۔ کیسے ملتا ہے؟ پرمیشور کا آنند ہماری سامرتھ ہے، وہ سامرتھ، وہ طاقت، وہ بھرپوری، وہ شکتی، وہ ابھیشیک ہم آنند منانے کے کارن پائیں گے۔ اس لیے تو یشو کہتا تھا ہر سچویشن میں آنندت رہو، ہر پرستتی میں آنندت رہو، ارے تم راجاؤں کے راجا کے بیٹے ہو، میں راجاؤں کا راجا کا بیٹا ہوں، میں کہتا ہوں پربھو میرا بہت بار دل ٹوٹ جاتا تھا، میں کوشش تو کرتا ہوں آنند منانے کی، لیکن کیا کروں، یہ ٹینشن چنتا پریشانی اتنی ستاتی کہ میں آنندت نہیں ہو پاتا۔ پھر بھی کوشش تو کر، کب تک کر سکے گا؟ دوبارہ کر، گر گیا دوبارہ کر، گر گیا دوبارہ کر، 7 بار کے 70 گنا، جب تک تو پوری ریتی سے آنند اور چھٹکارا نہ پالے تب تک کرتا رہے۔ سانسیں چل رہی ہے نا، سانسیں تو ختم نہیں ہوئی، تیرا پریشرم بھی ختم نہ ہو، تیری کوشش ختم نہ ہو، تیرا ڈیسیژن ختم نہ ہو، لیکن دھیان رکھ ایک نہ ایک دن ان چیزوں کو ختم ہونا ہی پڑے گا۔ جو تجھے دکھ دیتے ہیں، یہ دکھ روپی اگنی جو تیرے پر رکھنے کے لیے بھیجی گئی ہے، اس میں تو آنند کر، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھو کسی کی زندگی میں کوئی بیماری آتی ہے کسی کو مجبوط کرنے کے لیے، اس کے لیے کتنی بھی پرارتھنائیں کر لو کئی بار وہ ڈیلیورنس نہیں ہو پاتا ہے۔ کسی کی زندگی میں کوئی گھٹی آتی ہے، کتنی پرارتھنا کر لو بھائی میرے دھن والے حصے میں کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، پربھو کہہ رہا ہے تو آنندت کر، تو اس چیز کو لے کر بہت کڑکڑاتی ہے، بہت کڑکڑاتا ہے، اس لیے تیری اس والے لائف کے حصے میں کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب کسی کی کمائی میں چھٹکارا نہیں ہو پا رہا ہے، کسی کے پتی کے بدلنے میں، پتنی کے بدلنے میں، بچے کے بدلنے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر انہیں کو کڑکڑانا بڑبڑانا رہتا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، اور اسی پرستتی میں ایک وشواسی اٹک جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کی کمزوری پکڑ لی ہے کہ اس چیز کو لے کر تو اس کی یہی کمزوری ہے، اس کے کارن نہ تو یہ بدل پائے گی نہ اس کا سامنے والا، کیوں؟ کیونکہ کڑکڑانا پرمیشور کو نہیں بھاتا، اس لیے پھر وہ کہہ رہا ہے آنند کر، تیرے ولاپ کے دن سماپت ہو جائیں گے تو آنند کر، تیری گھٹیاں بھرپوری بدل جائیں گے تو آنند کر، تیرے آنسو آنند میں بدل جائیں گے تو آنند کر، تیرے سر پر آنند کا تاج ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں آنند کر، سیون کے نواسی اپنے راجا کے کارن مگن ہو۔ سیون کا نواسی کون ہے؟ آپ اور میں، بولو میں سیون کی نواسی ہوں، سیون مطلب سورگ، ہمارے باپ کا گھر، آپ کا اور میرے باپ کا گھر،
جو کبھی ڈھایا نہیں جا سکتا، وہ ہمارا گھر ہے. ہم تو پرتھوی پر پردیشی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کہا پربھو، اب میرا نہیں ہے تو تیرا گھر ہے. میں تو خود اس گھر کے اندر پردیسی جس میں تو نے مجھے رکھ رکھا ہے. یہ سانس ہے، سب کچھ تیرا ہے پربھو. سچ میں. لیکن کئی بار ایک وشواس ہی مکر جاتا ہے. بہت سی پریستھی کو دیکھ کر تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہوتا ہے. کئی بار میں کہتا ہوں کہ پربھو یہ کام تو ہو ہی نہیں رہا ہے. پربھو کہتے آنند کر. پربھو نہیں بنا پا رہا ہوں آنند. پریستیاں اتنی بگڑ گئی، دل ٹوٹ کے چھلنی ہو چکا ہے پربھو. نہیں بنا پا رہا ہوں آنند. آنکھوں میں آنسو پربھو، نہیں بنا پا رہا ہوں آنند. پربھو نہیں بیٹھ پا رہا ہوں تیرے ساتھ. پرارتھنا نہیں کر پا رہا ہوں پربھو. پربھو کہہ رہے آنند کر. پوتر آتما کی مدد مانگ. زبان پر لگام لگا. پربھو نہیں کر پا رہا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں وچن کو یاد کر. وچن یاد کر. تم لوگ زبان سے غلط انگیکار زبان پر کنٹرول کرتے ہیں تو وچن یاد نہیں آتا ہے. وچن یاد نہیں آتا تو شیطان من میں بیج ڈالتا ہے کڑوے. پھر وہی بات اپنے ورودھی کے ورودھ میں نکالتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے آنند کر. آنند کرے گا تیری زبان پر لگام لگے گا. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے پولس اور سلاس نے آنند کیا تو ان کے منہ سے آرادھنا نکلی، پرارتھنا نکلی. بری باتوں کے لیے ان کے منہ سے، غلط انگیکاروں کے لیے ان کے منہ سے مطلب سمجھ لو تالا لگا ہوا تھا. انہوں نے تالا. اب سوچ کر دیکھو، جو مار دوسرے لوگوں نے کھائی ہے وہی مار پولس اور سلاس نے کھائی ہے. لیکن پولس اور سلاس آنندت اور مگن ہو رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے لوگ ہاتھوں کو مچا رہے ہیں. ہائی یہ ہو گیا، ہائی وہ ہو گیا، چلم چلی کر رہے ہیں. اس نے مار دیا، اس نے مار دیا، اس کو بتاؤں گا جیل سے نکلنے کے بعد. لیکن پولس اور سلاس کسی پر دوش نہیں لگا رہے ہیں. ان کو پتا ہے صحیح ہونے کے بعد بھی اتنی ساری باتیں کھا لی اور مطلب اتنے کوڑے کھا لی، کھال چلی پڑی ہے. اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہیں آشا سلاس ستوتی کرتے ہیں، آنند کرتے ہیں پربھو کی اپستھتی میں. آنندت ہوئے. ان کے بندھن ٹوٹ گئے. وہ اسرائیل کا پرمیشور بے چین ہو گیا. وہ آپ کا اور میرا کرتا بے چین ہو گیا. ارے کون ہے ایسا اس پرتھوی پر تو دکھ میں کراتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے نہیں، آنکھوں میں ہے تو آنسو کہ میری ایسی پرستتی کیوں ہے، لیکن اس کی زبان دھنیہ وادی اور ارادنا کر رہی ہے. بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسی پرستتی میں آرادنا کرنا، آنند کرنا. بہت سارے لوگ یہاں بھرے بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں بھرے بیٹھے ہیں. ایک بار کسی کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا نا، بس ارادنا چل گئی تو پھوٹ پھوٹ کر ایسا رونا ہو جائے گا کہ پربھو سچ میں اکیلے بہت پڑ گئے. کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا، کوئی نہیں اٹھانے والا، کوئی نہیں ہے پوچھنے والا، کوئی نہیں ہے پوچھتا. سوچتے ہیں آج ہے کسی کا سب صحیح ہو جائے گا. کون مجھے گلے لگائے گا؟ کون مجھے بچائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ کون سما کرے گا؟ کون آزاد کرے گا؟ کون کھانے کے لیے پوچھے گا؟ لیکن ایک ہے جو آپ کو مجھے پوچھنے والا. کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم اکیلے پڑ جاتے ہیں نا، بالکل ایسی پرستتی میں جب ہم آرادنا کرتے ہیں. کئی بار میں نے اپنی وائف کو بھی دیکھا جو بہت اکیلی سی محسوس کرتی ہے نا، تو کئی بار میں نے اس کو اکیلے میں پرارتھنا کرتے بہت روتے ہوئے دیکھا. کئی بار اس نے مجھے دیکھا ہو. کئی بار میں تھوڑا سا من میں شرم سی آتی ہے اکیلے من میں جب پرارتھنا کرتا ہوں تو کئی بار آنسو بہتے ہیں. تو جھٹ سے کئی بار میں اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور کوئی ایسا ہوا کئی بار میں نے اپنے آپ سے چھپانے کی کوشش کری ہے. لیکن پربھو سے نہیں چھپا سکتے ہیں. کسی نہ کسی کو تو بتانا پڑے گا نا. کس کو؟ مطلب پربھو کو. کسی منوشیہ کو نہیں. میری پتنی میرا دکھ ختم نہیں کر سکتی ہے. میرا پربھو. تو پربھو کیا کہہ رہا ہے؟ آنند کر. یہ تیری زندگی میں بڑھ کر، یہ تیری زندگی مجھ سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. ان گھٹیوں سے کہہ دو، ان آنسوؤں سے کہہ دو، ان پریشانیوں سے کہہ دو، ان تکلیفوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. پربھو کہہ رہے ہیں آنند کر. یدی تو کہتا ہے کہ تو پربھو سب کچھ کر سکتا ہے، یدی تو کہتا ہے پربھو میں تجھ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، تو پربھو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، بس تو اتنا کر تو آنند منا. اور یدی تو دکھی ہے تو پرارتھنا کر. یدی تو خوش ہے تو ستوتی کے گیت گا. کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا نا. تو اگر یہ کوشچن پوچھا جائے کہ آپ آنند کیسے منائیں، آنند کیسے بنائیں، یہ کوشچن بھی بہت تھوڑا سا عجیب ہے. اگر بولے کسی سے بھائی دیکھ تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تیرا پیسہ 10,000 روپئے وہ لے کے بھاگ گیا اور تو ایسا شوک سا بنا رہا ہے. اگر میں سے بولے گا تو آنند کر. ایسے کیسے آنند کرو بھائی شنکی تیرے کو کیا ہو گیا؟ ایسے کیسے آنند کر لوں؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، بندہ 10,000 روپئے لے کر بھاگ گیا، مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور تو بولا آنند کر. تو پربھو کے کہنے کا مطلب کیا ہے آنند کرنا؟ مطلب اس کی اپستھتی میں بیٹھ کر اس کی ستوتی کرنا. سارے دکھوں کو بھول جاؤ، پربھو کے پاس آؤ، پربھو کو بتاؤ اپنی چنتا پریشانیاں، تبھی تو وہ اٹھائے گا. اگر آپ بتاؤ گے نہیں تو کیسے پربھو اٹھائے گا؟
ہم لوگ کئی بار ایسے ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ پربھو تجھے تو سب پتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, پربھو کو اگر سب پتا ہے تو پربھو نے یہ والا وچن کیوں بولا, مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو تم پاؤ گے, کھٹکھٹاؤ تو تمہیں کھولا جائے گا. مطلب پربھو نے کچھ کام ہمارے حصے کے لیے چھوڑا ہوا ہے, کچھ کام اس کے حصے کا ہے. خالی دعا سے بچتی ہے. ہمارے اندر وہ بھوک اور پیاس ہونی چاہیے. ہم کس پرستھتی میں کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, کئی بار پربھو بھی میں ٹیسٹ کرتا ہے, جانچتا ہے اور پرکھتا ہے کہ آنے والی آشیشوں کو ہم سنبھال سکیں گے. اگر نہیں سنبھال سکتے تو اس کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے کہ آتے کبھی ڈھپ سے ہم کھو نہ دیں, یا کوئی ایسی بات وچار ویوہار ہماری زندگی میں نہ آ جائے کہیں اس کے کارن ہم کھو دیں. سمجھنا, کئی بار پرمیشور ہمیں آنے والی آشیشوں کے لیے, چھٹکاروں کے لیے, برکتوں کے لیے, بلیسنگس کے لیے, بڑی بڑی گواہیوں کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے. سمجھ زیادہ ہو گیا. تو پربھو ایک بات کہتا ہے اس میں ہمیں کہ آنند کر, سیون کے نواسی اپنے راجاؤں کے کارن مگن ہو جاؤ. آپ اور میں سیون کے نواسی ہیں. پربھو آپ سے, مجھ سے, ہم دونوں سے کہہ رہا ہے, ہم سبھی سے کہہ رہا ہے کہ جان کہ تو بھی آنند کر, تو دوسروں کو سکھا رہا ہے. ہاں پربھو کئی بار میں نہیں کر پاتا, پرستھتی ایسے ہو جاتا ہے آنند کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل پاتا. پربھو ٹائم ملتا ہے لیکن دل پہ کنیکٹ نہیں ہو پاتا, دل میں وہ سب بہت ساری باتیں بھری رہتی ہیں. چل پربھو بیٹھنے کی کوشش کرو تو من سے وہ باتیں نہیں جاتی ہیں, وہ توڑتے ہیں. کئی بار پربھو ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹ کر ہے نا بکھر سے گئے ہیں, لیکن پربھو ایک چیز ہمیں ہمت دیتی ہے کہ تو ان ٹکڑوں کو نہ سمیٹتا ہے, کہ تو ان ٹکڑوں کو سمیٹتا ہے, ہمیں اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے, تو ہم سے وچن سے بات کرتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ میں تیرے آنسو کو پوچھوں گا, کوئی نہیں کہتا پربھو تیرے سوا. چل تو مجھ سے ایک بات کہتا ہے کہ تو آنند کر. پربھو مجھے بل دینا, مجھے آتما دینا, کہ جب میں تیری مہیما کے لیے, آنند بنانے کے لیے بیٹھوں تو پربھو میرا آنند جو میں تجھ میں ہو کر بناؤں وہ تیرے گرہن یوگی ہو, اور اس آنند کے دوارا میرے بندھن ٹوٹے, وہ سامرتھ, وہ ابھیشیک میں تجھ سے پاؤں جس کے دوارا میری پرستھتی حالات بدل جائیں. پربھو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہر پرستھتی میں اپنے پتا کا دھنیہ واد کر, کیونکہ پربھو ییشو مسیح میں ہمارے پرمیشور پتا کی یہی اچھا ہے. ہمیں آنند بنانے کی کوشش کرنا ہے, کوشش نہیں بنانا ہی ہے, کیونکہ آنند نہیں ہے نا ایک وشواسی کی زندگی میں, تو وہ ابھیشکت نہیں ہے. بنا تیل کے ڈبا وہ تیل کا نہیں کہلاتا, وہ صرف ڈبا کہلائے گا. اگر اس کے اندر تیل ہوگا تو وہ تیل کا ڈبا کہلائے گا. اسی پرکار سے کسی وشواسی میں اگر ابھیشیک ہے نا تو وہ ابھیشکت ہے, اگر ابھیشیک نہیں ہے تو وہ وشواسی ہے, چرچ جانے والا آدمی ہے, عورت ہے, بہن ہے, بھائی ہے. سمجھ لو. تو پربھو یہی کہنا چاہ رہا ہے, آنند بنانے کی کوشش کر. کیسے بناؤ, میری پرستھتی میں بیٹھ, رونا ہے میرے آگے رو, آرادنا کر, منہ سے ستوتی کے گیت گا, پرستھتیوں کے وپریت میں جا کر تو پرارتھنا کر, پرستھتی کے ورودھ میں جا کر تو اپواس رکھ, پرارتھنا کر اور بائبل پڑھ. یہ تین چیز یاد رکھ, آنند مناتے ہوئے تیری وپتی, تیری سمسیا کیسے دور ہوں گی تجھے پتا بھی نہیں چلے گا. یہ تجھے میرے اور نزدیک لے کر آئیں گے, تب تو میرے آنند کو پائے گا. کیوں, کیونکہ تو میرے جب تو وچن کو پڑھے گا تو میری سن پائے گا, سمجھ پائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, تجھے ہمت ملے گی. اور جب تو پرارتھنا کرے گی تو ان وچنوں کے دوارا جب تو پرارتھنا کرے گی, کرے گا, تو ان کو میں سن کر تیری زندگی میں کام کروں گا. تجھے پرارتھنا کرنے کا طریقہ پتا چلے گا, اور جب تو پرارتھنا کرے گی, کرے گا, تو اس کے دوارا میں تجھے آتما دوں گا, ابھیشیک دوں گا, تیرے راستے کھولیں گے. جب تو اپواس کرے گی تیرے بندھن ٹوٹیں گے, تیرے دشٹ آتما کو نکالنے کا ابھیشیک ملے گا. یہ پربھو کا وچن کہتا ہے. ہاللیلویا. تو میں آنندت اور مگن رہنا ہے, کوئی پرست نہیں. اگر میں اور آپ گر بھی گئے تھے نا, دوبارہ سے آج اٹھنا ہے. کسی بھی بات کو لے کر آپ دکھی, اور مطلب کسی پرکار سے آپ شوکت مت ہونا, ٹھیک ہے. آپ آنندت ہونے کی کوشش کرنا. کٹھن ہے لیکن اسمبھو نہیں ہے. میرے کو بھی بہت بار کٹھن لگا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو پائے, بالکل بھی, کبھی ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے دکھ تو ہوتا ہے, لیکن جب پربھو کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا, تو پربھو کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. وہ دکھ کیسے نکل جاتا ہے, چار آنسو پربھو کی اپستھی میں بہا لو نا, ارادنا پرارتھنا کر لو, تو ایسا لگتا ہے آتما سے بھر دیا اور بدروحوں کو نکال دیا. اس ٹینشن, چنتا, پریشانی کا ٹوکرا ہمارے سامنے سے ییشو لے کر چلا گیا, اور اپنا آنند ہمیں دے گیا. اس لیے تو لکھا ہے, اور دن پرتی دن ہمارے بوجھ کو اٹھا کر لے کر چلا جاتا ہے. ہاللیلویا. پربھو آشیش دے سبھی کو. جے مسیح کی. اب آخری پرارتھنا میں چلیں گے.